बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े के अहकाम व मसाइल, आज हमारी सेकंड क्लास है। सबसे पहले मैं और आप अपनी नीयत को अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए खालिस कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीही शैआ। ए अल्लाह, मेरे सारे अमल को साले बना दे और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले और इसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रख। आमीन। आप लोग भी इस दुआ को पढ़ लीजिएगा। जैसे कि लास्ट टाइम जब मेरा टॉपिक एंडिंग की तरफ क्या था, तो हम बात कर रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक में करने वाले काम, ये भी हमारा एक टॉपिक रहा था। उस हवाले से मैं थोड़ी सी कुछ और बात करना चाहूँगी कि रमज़ानुल मुबारक में जो करने वाले काम हैं कौन कौन से हैं, और हम शुरू में उससे पहले जो रमज़ान की हमारी तैयारी है उसमें हम क्या काम कर सकते हैं कि हम अपने रमज़ानुल मुबारक को बेहतरीन से बेहतरीन बना सके और हमारा रमज़ान पिछले रमज़ान से ज़्यादा बेहतरीन, ज़्यादा खूबसूरत हो, और हमारे नामा अमाल के एतबार से भी यकीनन इंशाअल्लाह ताला ये हमारी कोशिश होगी। कुछ चीज़ों का जिक्र मैंने किया था, जैसे जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें आप जिन लोगों ने अभी मुझे फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पिछली रिकॉर्डिंग सुन ले, तो इंशाल्लाह उनको पता चल जाएगा। बस थोड़ा सा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, रमज़ान और कुरान, मुझे लगता है ये कुरान का ताल्लुक रमज़ान के साथ भी बहुत खूबसूरत है, और हमने जो कोशिश अभी से वो शुरू कर देनी है, वो कुरान से हमने अपना ताल्लुक मजबूत बनाना है। और अपना ताल्लुक कुरान से अगर हम मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अरबी के साथ साथ उसका तर्जुमा भी पढ़ें। तो जब तक हम तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे, हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमें क्या कह रहे हैं, क्या अहकामात हैं, और जो क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रांसलेशन पढ़ें, तभी हम जान सकेंगे इन तमाम अहकामात को। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसके पास जितना टाइम है उस हिसाब से वो अभी से, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि आप अभी से कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप अरबी पढ़िए, जैसे आप अपना आधा पारा या एक पारा आप रोज़ का सोचते हैं तो उसकी अरबी पढ़ लीजिए, और उसके बाद फिर उसका तर्जुमा पढ़िए। और जैसे पहला पारा आपने शुरू किया, उसकी अरबी पढ़ी, फिर आपने उसका तर्जुमा पढ़ा, फिर आप दूसरे पारे पे गए। इस तरीके से आपने करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारा कुरान से ताल्लुक़ होना। ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तभी हम जान सकेंगे इन चीज़ों को जो एक कुरान से हमने करना है, और हम तभी अपना मुहासबा भी कर सकते हैं ना। तो जब कुरान को पढ़ रहे हैं, उसकी आयात को पढ़ रहे हैं जहाँ पे रहमतों का जिक्र है, अल्लाह की नेमतों का जिक्र है, तो और अल्लाह की मग़फ़िरत का ज़िक्र है, तो वहाँ से अल्लाह से आप सवाल करें। जहाँ पे जन्नत का ज़िक्र आए तो आप मांगे कि या अल्लाह मुझे भी जन्नतुल फ़िरदौस अता कर। अल्लाह की रहमत का ज़िक्र आए तो अल्लाह मुझे भी अपनी रहमतों में शामिल कर। अल्लाह मुझे अपनी रहमतों के साए में रख। जहाँ पे जहन्नुम का ज़िक्र आए तो वहाँ पे जहन्नुम के अज़ाब से पनाह की दुआ मांगे। और इस तरह से साथ साथ आप ये करें, और आयात पे गौर व फ़िक्र करें, तदब्बुर करें। ये बहुत ज़रूरी है, मग़फ़िरत मांगे। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें शामिल करना चाहिए, और ये ज़रूर होना चाहिए। और कोई कितना रोज़ कुरान पढ़ सकता है, ये तो बहुत ज़रूरी है कि वो खुद ही जान सकता है। जिसके पास जितना टाइम है वो वैसे उसको कर ले। अगर कोई कमज़ोर है, जैसे कोई बुज़ुर्ग हैं और उनके लिए मुश्किल है एक पारा रोज़ पढ़ना, तो वो अपनी सहूलत के हिसाब से जितना आसानी से पढ़ सकते हैं उतना पढ़े। जैसे सूरह मुज़म्मल में भी आता है, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्ह, कि यानी कि जितना आसानी से पढ़ सकते हैं उतना पढ़े। और फ़र्ज़ करिए रमज़ान में आपने शुरू किया था और अपना पूरा कुरान पाक आप मुकम्मल नहीं कर पाए, तो आप जितना पढ़ सकेंगे रमज़ान में उतना पढ़िए, और उसके बाद भी मुकम्मल करिए। और आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि या अल्लाह तू मुझे तौफ़ीक दे कि मैं अगले साल रमज़ान से पहले-पहले अपना तर्जुमे और तफ़सीर के साथ अपना कुरान पाक मुकम्मल कर सकूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है जो आपने करना है। और जितनी अल्लाह तौफ़ीक देते हैं अपने बच्चों को भी, चाहे वो पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, जो भी है, जॉब करें, तो उनसे भी कहें कि चाहे वो 2-3 आयात रोज़ की पढ़ें, लेकिन वो पढ़ें
اور سمجھ کر پڑھیں اور قرآن کو اپنے اندر جذب کریں، کیونکہ تبھی ہمارا ایک تعلق، ہمارا تعلق اور ہماری روح کا تعلق ایک قرآن کے ساتھ ہوگا، اور یہ بہت ضروری ہے یہ کرنا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور ہم اس کو کر سکیں۔ ایک منٹ جی۔ اسلام میں روزے کا مقام۔ روزہ اسلام کا عظیم ترین رکن ہے، جس کی فرضیت کا اقرار کیے بغیر بندہ مسلم کا ایمان نہ تو ثابت رہ سکتا ہے اور نہ ہی اسلام کی عمارت برقرار رہ سکتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو حج اسی پہ فرض ہے، زکوٰۃ بھی اسی پہ فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے، لیکن باقی نماز اور رمضان کے روزے یہ ہر ایک پہ فرض ہیں۔ ایک فرض روزہ بلا عذر ترک کرنے کا کفارہ ساری عمر کے روزے بھی نہیں بن سکتے۔ ایک فرض جو جیسے رمضان کے روزے ہیں، اور آپ نے بلا وجہ یا کسی نے بھی بلا وجہ ایک روزہ چھوڑ دیا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ نہیں گرمی بہت ہے، یا یہ کہ بچوں کے ایگزامز چل رہے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اچھا بڑی گرمی بھی ہے، ایگزامز بھی ہونے ہیں تو اچھا روزہ چھوڑ دو۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ حدیث آپ کے سامنے ہے، بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا عذر یعنی کہ بغیر کسی وجہ کے، یا بلا مرض یعنی کہ بغیر کسی مرض کے رمضان کا ایک روزہ بھی ترک کر دیا یعنی کہ چھوڑ دیا، تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ تو کتنی سخت وعید ہے ہمارے لیے کہ اگر ساری زندگی بھی انسان پہ روزہ رکھے نا تو اس کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ تو بلا عذر اور بلا مرض یعنی کہ روزہ ہم تبھی چھوڑ سکتے ہیں اگر کوئی شرعی عذر ہے، یا کوئی مریض ہے، یا سفر پر ہے۔ تو جو ہمیں احادیث نے بتا دیے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، صرف وہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بغیر کسی وجہ کے چھوٹی موٹی چیزوں پہ آپ نے اپنا روزہ چھوڑ دیا تو اس کی کوئی بھی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات کی ترغیب آپ اپنے بچوں کو دیں۔ رمضان کا روزہ یعنی کہ جو فرض روزہ ہے وہ ایگزام کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کی کوئی رخصت نہیں ہے۔ تو اس لیے وہی کہ دیکھیے رمضان کیا روزے فرض کیے گئے تھے، جیسے کہ لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا، جو قرآن کی آیت پڑھی گئی تھی، اور اس کا مقصد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتا دیا تھا نا، لعلکم تتقون، کس لیے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ بڑا ضروری ہے نا کہ ہم تقوی کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے پھر بنائیں، ایک خوبصورت تعلق بنائیں، اور رمضان میں جو بھی کرنے والے کام ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے، اور روزے کا مقصد بھی ہمیں یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں گے، بلکہ ہم نے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں اور راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اور ظاہر ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے، اسی لیے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ قرآن سے جڑیں، کیونکہ جب تک آپ کا تعلق یا میرا تعلق ہمارا قرآن سے نہیں ہوگا نا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ نے کیا کہا ہے کرنے کے لیے، اور کن چیزوں کا حکم دیا اور کن سے منع کیا ہے۔ جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اوکے فائن، یہ اللہ نے کہا ہے کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے، اور ان باتوں سے منع کیا ہے وہ ہم نے نہیں کرنا۔ تو یہ ایک تعلق اللہ کے ساتھ بھی مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں، اور اپنے رمضان کے مقصد کو پانے کے لیے بھی کہ وہ تقوی اختیار کرنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ تو
जब हम रोज़ा रखते हैं उसके बाद हमारे लिए फिर बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम इसके साथ साथ बाकी चीज़ों का भी ख्याल करें, दूसरे लोगों का, उनकी मदद करें अगर किसी की कर सकते हैं। रोज़ा इफ्तार कराने की फजीलत भी आप देख रहे हैं, और जो भी अहकामात आपको मिलते हैं कुरान से, उनको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते जाइए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और हर तरह की नेकी को ना इख्तियार करने की कोशिश करिए, किसी भी नेकी को छोटा ना समझिए, और जितना जिस हद तक भी आप अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं वो कुर्ब हासिल करिए। अल्लाह के करीब हों, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इख्तियार करिए, नफिल नमाजों का अहतमाम करिए। अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है। आपको पता है अगर हम किसी से मुस्कुरा के मिलते हैं ना तो ये भी सदका है, किसी को तकलीफ ना देना भी सदका है। तो अपने लिए कोई भी चीज़ें सिलेक्ट कर लीजिए कि मैंने अभी से उसकी कोशिश शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि फर्ज करिए आप हर हफ्ते में कोई कोई सी भी, कि मैं तीन नेक काम, तीन नेकियां अपने लिए चुनती हूँ कि जो मेरी जिंदगी में पहले नहीं थी अब मैं शुरू करेंगी। फर्ज करिए कि अगर आप अव्वल वक्त में नमाज नहीं पढ़ रहे तो आप ये कहेंगे कि या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं अव्वल वक्त में नमाज पढ़ूं। इसको जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, दो कॉलम बना लीजिए, तो उसमें लिख लीजिए मैं अव्वल वक्त में नमाज पढ़ूंगी और फिर किसी इंसान को तकलीफ नहीं दूंगी, हर एक से मुस्कुरा कर मिलेंगी। फर्ज करें आपने ये इस हफ्ते की तीन चीजें ले ली, और आप फिर इन तीनों को अपने पास लिख के रख लेंगे, और बार बार इनको देखते रहिए, किसी पेपर पर लिख के अपने रूम में लगा लीजिए ताकि आपकी नजर बार बार पड़ते रहे और आपको एज अ रिमाइंडर मिले कि मैंने इस हफ्ते की ये तीन नेकियां अपने लिए ली हैं, और उन पे फिर आपने अमल करना है। तो इस तरीके से देखिए, अभी से अगर आप देखिए आप तीन तीन नेकियों का इस्तेमाल करती जाएंगी, तो आप देखिए कि रमजान तक आपकी कितनी चीजें पक्की हो जाएंगी, आपकी कितनी नेकियों का आपकी जिंदगी में इजाफा हो जाएगा, आपके नामा अमाल में इंशाल्लाह ताला इजाफा हो जाएगा। और फिर जिक्र का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिक्र का, दुआ का। अब जैसे रमजानुल मुबारक में भी अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, और सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फिर अस्तगफिरुल्लाह। इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए, और इसका एहतमाम भी करें, और कोशिश करें जिस हद तक अल्लाह ताला तौफीक दे इसको शामिल करें और पढ़ें इसको, अपनी ज़िंदगी का, अपनी डेली रूटीन लाइफ का हिस्सा बना लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे करेंगे, और जब कुरान को पढ़ेंगे ना तो उसमें अपनी नीयत भी करिए कि कुरान को किताब हदायत समझ कर आप पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और रोज़े की अहमियत अब देखते हैं कि क्या है, इसको भी साथ साथ जानना हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। रमज़ान की बरकतों से महरूम रहने वाला बेनसीब है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रमज़ान आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक रात ऐसी है जो कदरो मंजिलत के एतबार से 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी सआदत हासिल करने से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। नेज़ फरमाया, लैलतुल कद्र की सआदत से सिर्फ बेनसीब ही महरूम किया जाता है। इसे इब्ने माजा ने रवायत किया है। तो लैलतुल कदर की बात हो रही है, तो उसकी सआदत हासिल करनी है। जो आखिरी 10 रातें हैं उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, और हर रात ही। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एक रात की, फिर 21 को की और 22 को नहीं, फिर 23 को करेंगे, 24 को नहीं, फिर 25 को करेंगे, 26 को नहीं, फिर ऐसे नहीं है। आखिरी 10 रातों में हर रात आपने ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानो तआला की इबादत करनी है, क़यामुल लैल करना है, रात को कुरान पाक पढ़ना है। और आपको इंशाल्लाह ताला आगे हम देखेंगे कि हम देख के भी अपनी रात को जब हम क़याम कर रहे हैं तो हम देख के भी कुरान पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। या आगे डिटेल से टॉपिक आएगा तो हम इस पे बात करेंगे। रमजान पाने के बावजूद मगफिरत हासिल ना कर सकने वाले के लिए हलाकत है। हजरत काब बिन अजरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, मंबर लाओ। हम मंबर ले आए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी चढ़े तो फरमाया आमीन। फिर जब दूसरी सीढ़ी चढ़े तो फरमाया आमीन। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब तीसरी सीढ़ी चढ़े तो फरमाया आमीन। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए तो हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी जो इससे पहले कभी नहीं सुनी। आपने फरमाया, जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा, इस आदमी के लिए हलाकत है जिस आदमी ने रमजान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश और माफी हासिल ना कर सका। इसके जवाब में मैंने आमीन कही। फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हलाकत है इस आदमी के लिए जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न भेजे। मैंने इसके जवाब में आमीन कही। फिर जब तीसरी सीढ़ी चढ़ा तो जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, जिस शख्स ने अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना की, उसके लिए भी हलाकत हो। मैंने इसके जवाब में कहा आमीन। इसे हाकिम ने रवायत किया है। तो देखिए कि रमजान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश और माफी हासिल ना कर सका, तो ये अभी से कोशिश करनी है हमने कि हम जब अल्लाह सुब्हानो तआला हमें तौफीक दे इंशाल्लाह और हम रमजान का महीना पाएं तो अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे। और आपको पता है टाइम वक्त वक्त से जैसे जैसे टाइम हो हम लोगों को बार बार सलातुत तौबा भी पढ़नी चाहिए, जैसे दो नफिल पढ़ें और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे अल्लाह सुब्हानो तआला से। और रमदान से पहले भी आप ऐसा करें, रमज़ान में भी करें। अल्लाह सुब्हानो तआला हमें इसकी तौफीक दे। रोजा खोरों का इबरतनाक अंजाम। अब वो लोग जो रोजा छोड़ देते हैं बिला उज़र, उनका क्या अंजाम है वो हम देख लेते हैं। हजरत अबू उमामा बाहली रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मैं सोया हुआ था और मेरे पास दो आदमी आए। उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ा और मुझे एक मुश्किल चढ़ाई वाले पहाड़ पर लाए और दोनों ने कहा, इस पर चढ़े। मैंने कहा, मैं नहीं चढ़ सकता। उन्होंने कहा, हम आपके लिए सहूलत पैदा कर देंगे। बस मैं चढ़ गया, हत्ता कि मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, जहां मैंने शदीद चीखों पुकार की आवाजें सुनी। मैंने पूछा, ये आवाजें कैसी हैं? उन्होंने बताया, ये जहन्नमियों की चीखों पुकार है। फिर वो मेरे साथ आगे बढ़े, जहां मैंने कुछ लोग उल्टे लटके हुए देखे, जिनके मुंह को चीरा दिया गया है, जिससे खून बह रहा है। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो रोजा वक्त से पहले इफ्तार कर लिया करते थे। यानी कि अभी इफ्तारी का वक्त नहीं हुआ, अभी अजान नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही इफ्तार कर लिया। तो आप देखिए कि जिन्होंने बिला वजह रोजा छोड़ा, उनका क्या अंजाम हमें बताया गया है। हदीस आपके सामने है। अल्लाह की राह में एक दिन रोजा रखने वाले से अल्लाह जहन्नम को 70 साल की मुसाफत तक दूर फरमा देता है। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो अल्लाह की राह में एक दिन रोजा रखे तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को 70 साल की मुसाफत के बराबर जहन्नुम से दूर फरमा देगा। तो ये सिर्फ रोजा उसने रखना नहीं है, सिर्फ यही नहीं करना कि किसी ने, ये बुखारी की हदीस का मफहूम है। तो अब फर्ज करिए, ये सवाल ज़हन में आ सकता है ना कि अब कोई बड़ा ही गुनाहगार बंदा है और उसने वैसे तो बड़े गुनाह किए हुए हैं, सारे कर रहे हैं या बाकी भी, और सिर्फ इसने एक रोजा रख लिया। तो ऐसा नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो अल्लाह की राह में एक दिन रोजा रखे, यानी कि उसकी जिंदगी भी वैसी ही है, तकवा वाली है। वो अल्लाह के अहकामात को मानता है, जिन चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको पूरा करता है, और जिन चीजों से अल्लाह सुब्हानो तआला ने मना किया है उनसे बचता है। तो ऐसा बंदा, फिर उसके चेहरे को अल्लाह 70 साल की मुसाफत के बराबर जहन्नुम से दूर फरमा देगा। तो गुनाहों से बचना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोजा गुनाहों के लिए कफारा है। हुजैफा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आदमी अपने अहलो अयाल, माल और पड़ोसी की वजह से गलतियों में मुब्तला हो जाता है। नमाज, रोजा और सदका की बरकत से वो गलतियां मिट जाती हैं। ये बुखारी की हदीस का मफहूम है। रोजा भलाई के दरवाजों में से एक है।
معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تجھے بھلائی کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں؟ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، صدقہ خیرات سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس طرح پانی سے آگ بجھ جاتی ہے، اور نصف شب میں بندہ مسلم کا نماز ادا کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی، ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ یہ کرتے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتا ہے روزہ۔ پھر صدقہ خیرات جب ہم کرتے ہیں اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس طریقے سے پانی سے آگ بجھتی ہے اس طریقے سے صدقہ کام کرتا ہے، اور جو لوگ تہجد ادا کرتے ہیں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چاند دیکھنے کے مسائل کیا ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے۔ شعبان کے آخر میں اگر مطلع ابر آلود ہو، یعنی کہ بادل ہوں، تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے، یعنی کہ اگر چاند نظر نہیں آ رہا بادلوں کی وجہ سے تو پھر ہمیں شعبان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ اگر رمضان کے آخر میں مطلع ابر آلود ہو، یعنی کسی طریقے سے بادل ہیں اور ہمیں چاند نظر نہیں آ رہا، تو رمضان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو، اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی کہ اگر نہیں چاند نظر آ رہا تو پھر آپ 30 دن پورے کر لیں۔ ایک مسلمان کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھا اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو ایک مسلمان کی گواہی پر بھی رمضان کے روزے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ یہ دعا آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے۔ اس کو آپ نے اس ویک میں یاد کرنا ہے تاکہ جب بھی نیا چاند دیکھیں یہ دعا پڑھنا آپ کو آنا چاہیے، تاکہ یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے، اور جب آپ ابھی جیسے شعبان اور رمضان آئے گا تو جب اس کا چاند دیکھیں گے تو پھر آپ نے نیا چاند دیکھے یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ دعا کیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، یا الہی ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نیت کے مسائل بہت ہی میرا فیورٹ ٹاپک ہے نیت۔ اس پہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، اسے صرف دنیا ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی، اسے بس عورت ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اس میں نیت ہماری شامل ہونا بہت ضروری ہے۔
اب جیسے کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں، چاہے دین دنیا کا ہے، کوئی بھی کام ہے، جب ہم کریں تو ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے اپنے دماغ کو، خود کو یہ ریمائنڈر بار بار دینا ہے کہ میں یہ کام صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، جنت میں اس کے دیدار کے لیے کر رہی ہوں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، بس یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اور جب بھی ہم کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور سنت کے مطابق کریں گے تو تب ہی ہمارا وہ عمل قبول ہوگا اور اس کا اجر ملے گا۔ اگر ہماری نیت درست نہیں تو ہمارا عمل بھی درست نہیں، اور وہ عمل بیکار ہے، غارت ہے، اس کی کوئی جزا نہیں۔ تو اس لیے یہ بہت بہت اہم ہے کہ ہم بار بار اپنی نیتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسی لیے جب بھی میں اپنی کلاس شروع کرتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نیت کی دعا کے ساتھ سٹارٹ کریں، تاکہ میں اور آپ یہ ریمائنڈر خود کو دیں کہ اس وقت بھی جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں یا جو آپ مجھے سن رہے ہیں، ہم سب اپنی رب کی رضا کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اللہ کے فرمان یہ ہے نا کہ رمضان تم کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہتے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم کیسے رمضان کو خوبصورت بنائیں۔ تو ان ساری چیزوں کو پانے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ رب کی رضا، ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے جیسے ہے نا کہ جب کوئی پودا ہے، کوئی بھی پلانٹ ہم کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے بیج ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو پانی دیتے ہیں، پھر اس حساب سے وہ گرو کرتا ہے۔ تو دیکھیے جتنا اچھا بیج ڈالیں گے نا، اتنا اچھا پودا بھی پھر آگے گرو کرتا ہے۔ تو ہماری نیت بھی جتنی خالص ہوگی اتنا اجر ہم پا سکیں گے اسی حساب سے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، فرض کریے اب روزہ رکھنا ہے، تو آپ کو پتہ ہے روزے کے لیے بھی ہمیں رات کو اپنی نیت کر لینی چاہیے کہ جیسے میں اپنی نیت جو ہے، مطلب اس نیت کیا ہے؟ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو ہم نے الفاظ بولنے ہیں اپنی زبان سے کہ یہ ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، نیت کیا ہے؟ یہ ہمارے دل کے ارادے کا نام ہے کہ ہم نے ارادہ کیا، جیسے میں فرض کریں کہ میرا ارادہ ہے کہ کل میں نے روزہ رکھنا ہے، تو بس یہ نیت ہے میری، تو وہ نیت ہو گئی۔ اس کے لیے کوئی الفاظ، مسنون الفاظ ہمیں کوئی ملتے نہیں ہیں جو زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بھی ہم قرآن، جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ قرآن کو پڑھیے، تو کیوں پڑھیں گے؟ تو آپ اس سے جو ہے کہ یا اللہ، یہ میں جب قرآن پڑھنے لگے، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے قرآن پڑھ رہی ہوں، اللہ میں اس سے ہدایت لینا چاہتی ہوں، یا اللہ جو اس کے احکامات ہیں وہ مجھے صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ان احکامات کو آپ سمجھ بھی رہے ہیں نا، تو اپنے آپ کو بھی اللہ کے آگے جھکائیں، اپنے نفس کو اللہ کے آگے جھکائیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم دیکھیں بہت سے کئی احکامات ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمارا جو نفس ہے نا، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا، بگڑا ہوا ہے نا ہمارا نفس، ہم نے ہی اسے بگاڑا ہوا ہے اتنے سالوں سے، اس کی جو بات مانی ہوئی ہے۔ تو جیسے ایک بچے کی ضدی بچہ ہے، اس کی باتیں مان مان کے ہم اس کو ضد میں پکا کر دیتے ہیں نا، ایسی ہم نے اپنے نفسوں کو بھی پکا ضدی بنا دیا ہوا ہے۔ وہ بھی نا ہماری بات اتنی جلدی، یا قرآن کی بات یا اللہ کے احکامات کی بات اتنی جلدی مانے گا نہیں، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے نفس کو۔ تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور شیطان بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ بھی ہمیں اس طرف نہیں آنے دے گا۔ تو کئی جب آپ احکامات پڑھیں گے، یہ فرض کریے پردے کے احکامات آپ پڑھتے ہیں یا کچھ بھی ایسے، تو جہاں پہ آپ کے نفس کو، آپ کو لگے نا کہ اس کو تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے، تو پکڑیں اس کو کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے پڑھ لیا، یہ فرض درجے کا حکم ہے، میں نے کرنا ہے بس، اور اللہ یہ میں تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ جیسے جو بھی بات ہم اپنے لفظ منہ سے نکلتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے نا، تو لکھوائیں اپنے نامہ اعمال میں یہ بات۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نیت بھی اپنی ہر کام کی، چاہے اب آپ گھر کے کام کر رہے ہیں، فرض کریے آپ اپنے کچن کے کام کر رہے ہیں، تو بھی نیت اللہ کی، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ صبح اٹھ کے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، اللہ تیری رضا کے لیے۔ اور صبح اٹھتے ہیں جب، تو ایک دفعہ نیت کر لیجئے کہ یا اللہ آج سارا دن میں جو بھی کام کروں گی سب آپ کی رضا کے لیے کروں گی، آپ اس کو قبول کر لینا۔ تو پورے دن میں جو بھی کام آپ کریں گے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے نا۔ اور اسی طریقے سے ساری زندگی کے لیے بھی نیت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک جو بھی اعمال کروں گی، جو بھی کام کروں گی، آپ کی رضا کے لیے کروں گی، آپ میرے اعمال کو قبول کر لیجئے اور اس کا بہترین اجر اس دنیا اور آخرت میں عطا کریے گا، آمین۔ تو ایسے کر کے آپ اپنے
نیت کو خالص کریے، اور جب بھی کسی کو چاہے کوئی ہدیہ دے رہے ہیں، کوئی تحفہ دے رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دیے۔ شادیوں میں جو آپ تحفے تحائف دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں، رسم و رواج کے طور پہ نہ دیں۔ نارملی ہم کیا کہتے ہیں کہ رسم و رواج کے طور پہ تحفے تحائف دیتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو جو بھی لین دین تحفے تحائف کریں سب رب کی رضا کے لیے کریں، آ، کیونکہ اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کوئی رسم سمجھ کے کرتے ہیں، کوئی دنیاوی تقاضا سمجھ کے کرتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دعوت کرتے ہیں، کسی کو گھر پہ کھانے پہ بلاتے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کریں، غرض اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے۔ حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے جو میاں بیوی کا آپس میں ایک تعلق ہے، جسمانی تعلق جو ہم قائم کرتے ہیں، اس میں بھی رب کی رضا کے لیے نیت کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، وہ بھی آپ کا عبادت میں شمار ہوگا۔ کیونکہ جب ہم نیت اللہ کے لیے خالص کر کے جو بھی کام کریں گے نا، چاہے دین کا ہے، دنیا کا ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ اس کا ہمیں اجر ملے گا، وہ ہمارے عبادت میں کاؤنٹ ہوگا۔ اور دین اور دنیا ویسے بھی کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے۔ ہماری جو دنیا ہے اس کو ہم نے اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو بس وہ ہمارا دین ہی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ایک لفظ اپنے لیے لکھ لیجئے، ایک سنٹینس لکھ لیجئے کہ ہم نے اپنی عادات کو عبادات بنانا ہے۔ جو ہماری عادتیں ہیں نا، وہ ہم نے عبادات بنانا ہے۔ اور کیسے؟ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر کے، جو بھی آپ کی عادت ہے، آپ کام کرتے ہیں، اس کے لیے صرف آپ یہ کریں گے کہ اپنی نیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں گے، اور وہ آپ کی عبادت بن جائے گی انشاءاللہ۔ آپ غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نہانے کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ تیری رضا کے لیے جا رہی ہوں، کیونکہ اللہ کو طہارت پسند ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، متطہرین سے محبت کرتا ہے۔ تو بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن میری کوشش تھی کہ اس کو میں شامل کروں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم بہت دفعہ اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنی نیتوں کو اگر خالص نہیں کریں گے تو کوئی آگے جو ہمارے اعمال ہیں وہ مقبول نہیں ہوں گے، ان کا اجر نہیں ملے گا اگر ہم نے نیت کو خالص اللہ کے لیے نہ کیا اور اس کو سنت کے مطابق نہ کیا تو۔ تو اگر ہمارا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے مقصد، نیت اور غرض کچھ اور تھی، تو پھر اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ دکھاوے کا روزہ شرک ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیں، دکھاوے کا کوئی کام نہیں پڑنا۔ بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی آتا تو ہم اپنی نماز کو اگر تھوڑا لمبا کر دیتے ہیں نا کہ وہ یہ کیا سوچے گی کہ میں تو بڑی جلدی جلدی نماز پڑھ لیتی ہوں، تو ہم آرام سے کر رہے ہیں، تو وہ بھی شرک ہے۔ دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ بھی شرک ہے۔ اور اگر آپ دکھا کے کسی کو صدقہ کر رہے ہیں کہ ہاں دوسرا تاکہ یہ سوچے کہ میں تو بڑی نیک ہوں اور بڑا ایسے کہ کتنا صدقہ کرتی ہے یہ، تو وہ بھی شرک ہے۔ کوئی فائدہ نہیں، ضائع کر دیا آپ نے ہر عمل کو اگر اس میں دکھاوا شامل کر دیا ہے تو۔ روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے، اور یہ الفاظ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ سنت سے ثابت نہیں ہے، تو اس لیے یہ والے الفاظ نہیں پڑھنے چاہیے۔ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، تو اس لیے ان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ روزے کی نیت صرف آپ نے دل سے کرنی ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ رات کو کر سکتے ہیں، پھر ایون آپ امام احمد کہتے ہیں کہ سارے مہینے کے روزوں کی آپ اکٹھی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے رمضان شروع ہوا ہے نا، تو آپ کیا نیت کر سکتے ہیں کہ میں انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے رکھوں گی۔ تو جیسے پھر ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، یہ بھی ایک نیت ہی ہے۔ رات کو ہم الارم لگاتے ہیں کہ کل میں نے روزہ رکھنا ہے، تو یہ سب نیت ہے۔ تو اس کے لیے علیحدہ سے کوئی الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے الارم لگایا، ہماری نیت ہے کہ اوکے انشاءاللہ میں صبح اٹھ کے روزہ رکھوں گی، تو بس وہ ہماری نیت ہو گئی۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ تو یہ ضروری ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ فجر سے پہلے، لیکن وہی نیت ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے رات کو آپ نے کر لی ہے کہ وہی آپ نے الارم ہی لگایا ہے، اور آپ کا ارادہ ہے دل میں، آپ نے نیت کیا ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، بس اتنا ہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کا ارادہ ہے کل روزہ رکھنے کا، تو یہ آپ کی نیت ہو گئی۔
नफली रोजे की नियत दिन में जवाल से पहले किसी भी वक्त की जा सकती है। अब अगर आपने नफली रोजा रखा है ना, ये तो रमजान के जो फर्ज रोजे हैं उसकी बात है, लेकिन नफली रोजे भी आपको पता है हम रखते हैं बाजुकात, मंडे और जुमेरात का कुछ लोग रखते हैं, कुछ दूसरे रोजे आपको पता होते हैं। तो जो भी नफली रोजा है उसकी नियत दिन में आप जवाल से पहले किसी भी वक्त कर सकते हैं। नफली रोजा किसी वक्त किसी भी वजह से तोड़ा जा सकता है, किसी भी वक्त आप कर सकते हैं और उसकी कज़ा नहीं है जरूरी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए और पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हमने कहा नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो फिर मेरा रोजा है। किसी और दिन फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैस हलवा तोहफा आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो लाओ, मैं सुबह से रोजे से था। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। तो नफली रोजा वो किसी भी वक्त आप उसको अ, खोल सकते हैं, तोड़ सकते हैं। सहरी और अफ्तारी के मसाइल। सहरी खाने में बरकत है। सहरी यानी कि सुबह उठ के कुछ ना कुछ जरूर खा लेना चाहिए। ये भी इसमें भी अल्लाह सुब्हानो ताला ने बरकत रखी है। अच्छा, एक और थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगी कि जैसे नफली रोज़ों की बात हो रही थी और फ़र्ज़ के रोज़ों की बात हम कर रहे थे, तो एक और जो बहुत अहम सवाल अमूमन पूछा जाता है कि क्या हम शवाल के रोज़े और कज़ा रोज़े की नीयत एक साथ कर सकते हैं? जैसे रमज़ान ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर जब शवाल का महीना आता है, तो आपको पता है शवाल के महीने के जो रोज़े हैं उनकी बड़ी फजीलत है, 6 रोज़ों की। तो अमूमन लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम दोनों शवाल के रोजों की और कज़ा रोजों की नियत एक साथ कर सकते हैं, यानी कि एक ही दिन में दो नियतें इकट्ठी कर सकते हैं? तो ये बात आपने याद रखनी है कि दो नियतें एक ही वक्त में इकट्ठी नहीं की जा सकती, क्योंकि एक फर्ज है रोजा और एक नफल, तो दोनों को आप एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते। फर्ज रोजा ख्वाह आप रमजान में रखें या आप कज़ा रख रहे हैं या नजर का रोजा था, वो रोजा आपको रखना है और सबको आपको वो वक्त शुरू होने से पहले यानी कि रात का वो उसको आप उसको नफिल रोजे के साथ नहीं मिला सकते। आप अपने फर्ज रोजे को नफिल रोजे के साथ नहीं मिला सकते। तो जैसे फर्ज करिए शवाल आया है, तो अब आप ये कर सकते हैं कि शवाल में पहले शवाल के रोजे रख लें, बाद में कज़ा रोजे रख लें, आप पूरे कर लें। और चाहे तो पहले कज़ा रोजे आप अपने रख लीजिए, जो रमजान के फर्ज रोजे थे वो आप पहले पूरे कर लें, फिर उसके बाद शवाल के रोजे रख लीजिएगा। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, लेकिन जो इकट्ठी नियत नहीं कर सकते। ये बस आपने याद रखनी है, अपने पास चाहे तो कहीं नोट कर सकते हैं कि शवाल के रोजों की नियत और आपके रमजान के जो कज़ा रोजे हैं उनकी नियत आप एक साथ नहीं कर सकते। ये आपने याद रखना है। अब सहरी खाने में बरकत है। नींद से उठ जाने के बाद जानबूझकर सहरी तर्क नहीं करनी चाहिए। अब आप सोकर उठे तो इसलिए जानबूझकर सहरी तर्क ना करें, कुछ ना कुछ खाएं। इसमें बरकत अल्लाह सुब्हानो ताला ने रखी है, और बरकत का मानी है कि अगर थोड़ा सा भी इंसान खा ले ना तो उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। और जो खाना बाबरकत है वो इंसान की सेहत का भी जामिन है, यानी उस वक्त खाना इंसान के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो थोड़ा सा कुछ भी, अगर आप बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ही कुछ खा लीजिए, लेकिन खा लीजिए। इसमें बरकत रखी गई है। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसहरु फ़इन्न फ़ी सहूरी बरका, सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। रमजानुल मुबारक में फजर की अजान से पहले सहरी के लिए अजान देना सुन्नत है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु रात को सहरी से कबल अजान दे दिया करते थे। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तक खाओ पियो जब तक इब्ने उम्मे मकतूम रजी अल्लाह अन्हु अजान ना दे। इसलिए कि इब्ने उम्मे मकतूम रजी अल्लाह अन्हु इस वक्त तक अजान नहीं देते जब तक फजर ना हो जाए। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। तो आपने
آپ میں سے کچھ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جیسے جب ہم سعودی عرب میں جاتے ہیں وہاں پہ حج پہ یا عمرے کے لیے، تو وہاں پر فجر کی اذان سے پہلے ایک اذان ہوتی ہے، اسے تہجد کی اذان کہتے ہیں۔ عموماً لوگ اس وقت پھر تہجد کے لیے حرم جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فجر کی اذان ہوتی ہے، پھر لوگ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ان دو کے درمیان عام طور پر سحری کھانے کا وقت رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ صبح آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں، افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں اخلاق نبوت سے ہیں، یعنی کہ اخلاق نبوت کے نبیوں کا طریقہ۔ نمبر 1، روزہ جلدی افطار کرنا۔ نمبر 2، سحری دیر سے کھانا۔ اور نمبر 3، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر باندھنا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی 3 چیزیں اخلاق نبوت میں سے ہیں، نبیوں کے طریقے میں سے کیا کیا ہے۔ روزہ جلدی افطار کرنا، تو اس لیے ہم لوگ بھی کوشش کیا کریں گے کہ جیسے جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد سے پھر ہم یعنی کہ سورج غروب ہو جائے تو اس وقت اذان دی جاتی ہے تو ہم لوگ اپنا روزہ افطار کر لیں۔ سحری دیر سے کھانا، سحری کو آرام سے، یعنی کہ یہ نہیں کہ رات کو 12 بجے ہی کھا کے سو گئے، تو یہ دیر سے کھائیں۔ اس کے بعد یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، دیر سے کھانے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اذان شروع ہو گئی ہے اور آپ کھاتے چلے جا رہے ہیں، اذان ختم ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی اور پھر بھی کھا رہے ہیں، یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ دیر سے کھانے سے مراد یہی ہے کہ آپ نے جو اذان سے پہلے تک آپ اپنا سحری کھا کے فارغ ہو جائیں۔ اور نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر باندھنا، یہ نبیوں کے طریقے میں سے ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان تینوں چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں۔ سحری کھاتے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے۔ تو یعنی کہ کھانا فوراً چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اب آپ سحری کر رہے تھے تو اذان ہو گئی، تو اب کیا کریں گے؟ کیا فوراً ہم کھانا فوراً چھوڑ دیں ایک دم سے؟ تو ایسے نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، فوراً کھانا ترک کرنے کے بجائے فرض کریے اذان ہوئی ہے تو آپ اپنا جلدی سے کھانا وہ کھا لیجئے۔ فرض کریے آپ نے ایک نوالا منہ میں ڈالا ہوا ہے تو آپ کا اگر ایک بائٹ رکھی ہے تو جلدی سے اس کو کھا لیجئے، یا پانی پینے والا، آپ پانی پی رہے تھے یا چائے پی رہے تھے تو اس کو آپ جلدی سے مکمل کر لیجئے۔ لیکن یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اذان مکمل ہو گئی ہے، ختم ہو گئی اور آپ کھا پی رہے ہیں، یہ نہیں، بس اس وقت اذان شروع ہوئی ہے تو آپ جلدی سے یہ والا آپ کر لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اب یہی ہے کہ جیسے آپ نے پینے کا برتن ہوتا ہے نا، عموماً آپ کو پتا ہے ہم یا اینڈ میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، یا تو پانی پی رہے ہوتے ہیں یا چائے پی رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جیسے فرض کریے کہ کوئی ایسے کر رہا تھا، مطلب پانی پی رہا تھا تو کوئی 1-2 گھونٹ اس کا باقی ہے تو وہ جلدی سے وہ پی لے، یا چائے کا 1-2 گھونٹ باقی ہے تو وہ اس کو پی لے فوراً سے، تو جلدی سے اس کو مکمل کر لے، لیکن اذان کے اندر ہی اس کو وہ مکمل کرے گا، اذان کے بعد نہیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور کھانا بھی جو ہے وہ ہمیں وقت کے اندر ہی کھانا ہے۔ روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تازہ کھجور، خشک کھجور چھوہارا، پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ افطار کرنا کس کس سے مسنون ہے، تازہ کھجور، یا اگر آپ کے پاس خشک کھجور ہے تو اس سے کر لیجئے، یا پانی سے۔ ان تینوں سے آپ روزہ افطار کریں گے تو وہ مسنون ہے۔ نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں چھوہاروں سے افطار فرماتے، اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے۔ روزہ افطار کرتے وقت درد ذیل دعا مانگنا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے،
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء اللہ، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو جب روزہ آپ افطار کریں گے نا، تو جیسے آپ نے روزہ افطار کیا، آپ نے کھجور کھا لی یا پانی پی لیا، تو اس کے بعد سے پھر آپ یہ والی مسنون دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ مسنون دعا آپ کے ساتھ شیئر کریں گروپ میں، اور آپ سے پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس کو لازم یاد کرنا ہے۔ روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے۔ اگر آپ کسی کا روزہ افطار کراتے ہیں تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ جس نے رکھا ہوا ہے اس کا اجر ہے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ روزہ افطار کروانے والے کو درج ذیل دعا دینی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا دیتے، یہ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ۔ روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت رحمت لے کر نازل ہوتے رہیں۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اس دعا کو اگر یاد کرنا مشکل ہو تو اس کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیجئے، ایک پیپر کے اوپر بھی ہم لکھ کے رکھ سکتے ہیں نا۔ جب کسی نے ہمیں اپنے گھر پہ افطار کے لیے بلایا ہے، روزہ افطار کے لیے بلایا، تو ہم وہاں پہ جائیں تو اس کو ہم نے جیسے ایک پیپر پہ لکھ کے رکھا ہوا اپنے بیگ میں رکھ لیجئے، تو اس وقت یہ آپ پڑھ لیں گے تو دیکھیے یہ مسنون عمل ہو جائے گا اور آپ کو سنت کا اجر ملے گا، اور آپ نے ان کو ایک اتنی خوبصورت دعا دی کہ روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہے، روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہے، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہے، اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوتے رہے۔ تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور بڑی جامع دعا ہے، تو اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لیجئے گا، اور پھر اس کو آپ جب کسی کے گھر جائیں افطار کے ٹائم تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سحری میں تاخیر افضل ہے۔ قتادہ سے مروی ہے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سحری کھائی، اور سحری سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور دونوں نے نماز پڑھی۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، دونوں کے سحری کھانے اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو انہوں نے فرمایا جتنی دیر میں آدمی 50 آیتیں پڑھ لے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو سحری کھانے میں اور نماز کے شروع کرنے میں کتنا وقفہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جتنی دیر میں آدمی 50 آیتیں پڑھ لیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نماز تراویح کے مسائل۔ نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں اور قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیں نماز تراویح کیا ہے؟ گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تو جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یعنی کہ نیت اس نے خالد کی اپنے رب کے لیے، ثواب کی نیت سے اس نے رمضان میں قیام کیا، تو اس کے گزشتہ سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہوا ہے۔ قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے۔ یہ سب ایک ہی نام ہے۔ قیام رمضان آپ کہہ لیجئے، نماز تراویح کہہ لیجئے، یا باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل، یہ سب ایک ہی نام ہے۔ اب میں تھوڑا سا یہاں سے آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ رمضان المبارک میں جو باجماعت عشاء کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اسے تراویح کہتے ہیں۔ قیام رمضان بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی، اور پھر تہجد بھی کہا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد فرض جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو فرض کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں
وہ تہجد ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے یاد رکھیے گا سونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو نوافل بھی رات کو عشاء کی نماز کے بعد ادا کیے جاتے ہیں نا، وہ تہجد کہلاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح الگ سے پڑھی ہو اور قیام اللیل الگ سے پڑھا ہو۔ اب تھوڑا سا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نماز تراویح کیا ہے۔ علماء کے مطابق یہ وہ نماز ہے جو رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد باجماعت پڑھی جائے، اور اس نماز کا نام تراویح اس لیے رکھا گیا کہ لوگ اس میں نا ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے تھے، استراحت کرتے تھے، کیونکہ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ کے معنی ایک بار آرام کرنے کے ہیں، اور اس نماز کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر ساری رات ہے، طلوع فجر تک۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام صاحب جب 4 یعنی کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے تو 2 رکعت پڑھاتے ہیں، 2 رکعت تراویح پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے تو وہ ترویح، تو اس کے بعد یعنی کہ استراحت کرتے تھے لوگ، تو یہ پھر اس کے بعد تھوڑا سا ایک وہ استراحت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ جو باقی کی آگے کی 4 ہیں وہ رکعت پھر پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ سب ایک ہی نماز، تراویح، قیام اللیل اور قیام رمضان، تہجد، یہ سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھ لے۔ مسنون رکعتیں 8 ہی ہیں، لیکن غیر مسنون کوئی کتنی بھی پڑھنا چاہتا ہے، نفلی عبادت دیکھیں کوئی کتنی بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان کی رات کی نماز یعنی تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے، اور ان کا طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعتیں وتر ادا فرماتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو وہ بہت مطلب ان کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پڑھتے تھے، تو اصل چیز جو رات کی نماز کی ہے وہ یہ کہ گنتی کا زیادہ ہونا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ہے خشوع خضوع اور طوالت ہے کہ کتنا لمبا قیام کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ تو طویل قیام کرنا یہ اہم ہے کہ جیسے رات کو جب ہم کر رہے ہیں تو اس وقت کتنی دیر کے لیے آپ جیسے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے طویل قیام کے لیے اب جو تو لوگ جنہوں نے جو حافظ قرآن ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن نہیں کیا ہوتا، تو جیسے اگر آپ کو 30واں پارہ حفظ ہے تو آپ اس کو پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ حفظ کی ہوئی ہے اس کو پڑھ لیجئے، اور اگر کسی کو وہ بھی نہیں جیسے نہیں پڑھا، نہیں یاد، نہیں حفظ کیا ہوا، تو آپ کو پتہ ہے جب ہم یہ رات کو نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم پھر اپنا قرآن پاک کھول کے اس پہ سے دیکھ کے، مصحف سے دیکھ کے، قرآن سے پڑھ کے ہم عربی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو ہم اس طریقے سے پھر ہمارا قیام طویل ہو جائے گا نا انشاءاللہ، تو ہم یہ کر سکتے ہیں، آگے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک ہے۔ نماز تراویح 2 رکعت پڑھنا افضل ہے، وطر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وطر بناتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں ادا کرتے تھے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے، اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وطر بناتے تھے۔ تو یعنی کہ 2 2 رکعتیں کر کے آپ نے جیسے فرض کریے یہ تراویح کی اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کی ہو جاتی ہیں 8، اس کے بعد آپ وطر کی پھر 2 پڑھ لیجئے اور 1 پھر الگ سے وطر پڑھیں تو وہ پھر 11 ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صرف 3 دن نماز تراویح با جماعت پڑھائی تھی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مسنون عمل جو پتہ چلتا ہے وہ 11 رکعتوں کا ہے، اور باقی آپ کو پتہ ہے نفل عبادت کوئی کتنی بھی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں۔ تو جیسے ہمیں پتہ ہے پھر جیسے میں اگین یہ ذکر کر رہی ہوں کہ ہمیں نہیں حفظ قرآن کیا ہوا ہوتا بہت سے لوگوں نے، تو جب ہم مسجد میں جا کے تراویح پڑھتے ہیں تو جو شیخ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم وہ سنتے ہیں تو مجھے لگتا ہے قرآن جو نماز کی حالت میں سمجھ آتا ہے نا، یقین کریے کہ اس جیسی کوئی اور چیز اس دنیا میں نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے تو لگتا ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت سی فیلنگ ہوتی ہے۔ دل بھی پتہ ہے رمضان میں شیاطین بھی جکڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو دل کی حالت بھی بڑی خوبصورت ہوئی ہوئی ہوتی ہے، نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے، تو دل کی حالت بڑی خوبصورت ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اور ہمیں اپنے گناہ بھی یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے فرض کریے دن کو ہم نے ترجمے سے قرآن پڑھا تو ہمیں اپنی غلطیاں نظر آئیں، اللہ کی کتنی نافرمانی ہم سے ہو گئی، وہ احساس ہوتا ہے۔ تو ان بہت سارے احساسات کے ساتھ جب ہم جا کے ادھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب اگر آپ کو قرآن بھی سمجھ آ رہا ہے تو بس اس وقت جو احساس ہے نا، مجھے لگتا ہے وہ بیان سے باہر ہے، ہم شاید کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو پلیز پلیز آپ ضرور قرآن کا ترجمہ سیکھنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم قرآن کا ترجمہ اگر آپ کو آتا ہوگا نا زبانی، اور پھر آپ ایسے تراویح پڑھ رہے ہوں گے با جماعت، اور آپ سنیں گے امام صاحب کی قرات، اور آپ کے جو دل کی حالت ہوگی وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس کو ایکسپلین کرنا ہی مجھے لگتا ہے مشکل ہوتا ہے، بہت خوبصورت فیلنگ ہوتی ہے آپ کو، اور قرآن ایسے لگتا ہے دل پہ اتر رہا ہے، یہ فیلنگ ہوتی ہے۔ تو آپ ضرور اپنی نیت کریے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن کو سمجھ سکوں، اور قرآن جب میں قرآن کا ترجمہ مجھے یاد کرنے کی توفیق دے۔ اب تو آپ کو پتہ ہے آن لائن اتنے گروپس بن رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات قرآن کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، تو اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے تو ضرور قرآن کلاسز کو جوائن کریے، ترجمہ یاد کریے، تاکہ اگلے سال جب رمضان آئے تو اس سے پہلے پہلے آپ کو جتنا بھی یاد ہوگا اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا مزہ آئے گا جب آپ نماز ادا کریں گے مسجد میں جا کے با جماعت تراویح کے ساتھ، بہت خوبصورت فیلنگ ہوگی انشاءاللہ۔ تو اپنی نیت کریے، باقی مدد کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیے کہ یہ میں کیسے کروں گی، میں نہیں کر سکتی۔ شیطان نے نا ہمیں بڑے بہلاوے دیے ہوئے ہیں کہ دیکھو تم سے کدھر ہوگا، تم نہیں اب کر سکتی، کیوں نہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اس سے توفیق مانگے اور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ شیطان ہے جو ہمیں بہکاتا ہے کہ تم نہیں کر سکتی، تو اللہ سے کہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، اللہ میں ترجمہ یاد کرنا چاہتی ہوں تیری رضا کے لیے، تاکہ میں اس کو رمضان میں پھر رمضان اور بغیر رمضان کے بھی میں سمجھ سکوں جب میں قرآن پڑھوں۔ دیکھیں جب آپ عام دنوں میں بھی رمضان کے علاوہ بھی جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو جب سمجھ آئے گا کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، تو اس وقت قرآن کی تلاوت کا مزہ ہی دوسرا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک 3 یا 5 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے، ایک تشہد اور ایک سلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھنی مسنون ہے۔ تو یہ اگر تو کسی کو آتی ہیں، کوئی پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کو نہیں آتا تو یہ 3 سوراز آپ نے یاد کرنی ہے آہستہ آہستہ کر کے۔ پہلی آپ جب 3 رکعت پڑھ رہے ہیں نا وتر، تو اس میں آپ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھیے، اس کے بعد سورہ کافرون دوسری رکعت میں پڑھیے، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیے، تو یہ مسنون عمل ہے، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور آپ ایک وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی اور 5 بھی، یہ سب مسنون ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ایک تشہد اور ایک سلام سے 3 وتر پڑھنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ ایک تشہد اور ایک سلام سے کیسے کہ جیسے آپ نے 3 رکعت وتر پڑھنا آپ نے شروع کیا تو آپ نے 2 وتر کے بعد آپ نے تشہد میں نہیں بیٹھنا، 2 رکعت پڑھی، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنی تیسری رکعت بھی ادا کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے سلام پھیرا، تو یہ پھر ایک تشہد ہے اور ایک ہی دفعہ پھر آپ سلام پھیر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی اور تشہد کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، اور اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو کے آپ نے آخر میں 1 رکعت پڑھی اور پھر آپ نے سلام پھیر دیا، اس طریقے سے کبھی کر سکتے ہیں۔
نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں، یہ مسنون نہیں ہے۔ جیسے آپ نے مغرب کی نماز کی طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز مغرب کی طرح نماز مغرب میں ہم 2 تشہد پڑھتے ہیں نا، یعنی کہ ایک تشہد پڑھا پھر دوسرا پڑھا اور پھر سلام پھیرتے ہیں، اس طریقے سے ہم نے وتر نہیں ادا کرنا۔ اس سے منع کیا گیا ہے کہ ہم نے 2 تشہد، یعنی کہ ہم نے جب ہم وتر پڑھ رہے ہیں، اگر آپ 1 سلام کے ساتھ وتر 3 وتر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ 2 تشہد نہیں پڑھیں گے بلکہ ایک ہی تشہد پڑھیں گے، یعنی کہ 2 رکعت کے بعد آپ تشہد میں نہیں بیٹھیں گے، وتر میں آپ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر آخر میں 1 رکعت پڑھ کے 3 رکعت آپ کی ہوگی، پھر آپ سلام پھیریں گے۔ تو وتر میں جب آپ 3 رکعت وتر پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ نے ایک ہی اسٹریچ میں پڑھنا ہے، ایک ہی اس میں پڑھنا ہے، تو پھر آپ 2 کے بعد بس تشہد میں نہیں بیٹھیں گے، ایک ہی دفعہ تشہد کریں گے اور ایک ہی دفعہ پھر اسی وقت ہی سلام پھیر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 3 وتر نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو بلکہ 5 یا 7 پڑھو، اور 3 وتر نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے پڑھ کر وتروں کی نماز مغرب سے مشابہت نہ کرو، یعنی اس کی نماز مغرب کی طرح اس کو نہ کرو، اس سے منع کیا گیا ہے ہمیں۔ وتروں میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھنی جائز ہے۔ آپ جو دعائے قنوت، مسنون دعائے قنوت انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اگر آپ وہی پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ ادروائز اس کو بھی یاد کریے رمضان سے پہلے، اور اس کو آپ نے مسنون کو اپنی دعائے وطروں میں شامل کرنا ہے۔ اور جو دعائے قنوت ہے وہ رکوع سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی، دونوں طرح جائز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعائے قنوت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھی ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، سکتے ہیں اور بعد میں بھی۔ دعائے قنوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو وطر میں پڑھنے کے لیے سکھائی درج ذیل ہے، یہ مسنون ہے جو کہ سکھائی گئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ کون سی ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ مسنون ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی، الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا ہے، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما، اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا، جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے پروردگار، تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، تو کم سے کم 3 رات میں کرنا چاہیے، اس سے کم وقت میں یہ ناپسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا۔ 1 رات میں قرآن کریم ختم کرنا شبینہ، یہ خلاف سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک ایک ہی رات میں سارا قرآن مجید ختم کیا ہو، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حدیث آپ کے سامنے ہے۔ سجدہ تلاوت میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے سجدہ تلاوت قرآن پاک میں آتا ہے، سجدہ تلاوت تو جہاں پہ بھی جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو سجدہ تلاوت آئے تو آپ کو اٹھ کے اس وقت سجدہ کرنا چاہیے، اللہ اکبر کہہ کے، آپ کو پتہ ہے ہم سجدہ کریں گے، اور اس وقت یہ سجدہ تلاوت کا یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، یہ مسنون دعا ہے، اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو آپ سبحان ربی الاعلیٰ یہ 3 دفعہ بھی پڑھ لیں گے تو یہ بھی کفایت کر جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی اگر آپ نے مسنون کرنی ہے
تو یہ دعا یاد کر لیجئے، اس کو شامل کریے گا اپنی جب آپ سجدہ تلاوت کریں گے تو اس وقت پھر یہ دعا آپ پڑھ لیجئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں۔ تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ تو اس کو آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ شیئر کریں گروپ میں، اور اس کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو کئی دعائیں آپ کو بتا دی یاد کرنے کے لیے، تو ضروری نہیں ہے، ایک ایک کر کے یاد کریے۔ اس میں کوئی اور دعا جیسے میں نے ابھی تک ذکر کیا ہے تو کوئی دعا یاد کر لیجیے، اگلے ہفتے میں یہ سجدہ تلاوت والی دعا یاد کر لیجیے گا، پھر اس کے بعد دوسری دعا یاد کر لیجیے گا۔ تو اپنے پاس لکھتے جائیے نا کہ آپ نے کون کون سی دعائیں یاد کرنی ہیں۔ تو آپ کو یہ جو ہم استقبال رمضان کر رہے ہیں اس کا یہی مقصد ہے نا کہ رمضان سے پہلے پہلے آپ دیکھیے ہماری کتنی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہو جائیں گی۔ تو جب آپ کو یہ دعائیں یاد ہوں گی تو آپ اس وقت جیسے قرآن پڑھتے ہوئے یا قیام اللیل کے دوران بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو اسی وقت سجدہ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ایون ہم تراوی بھی پڑھ رہے ہیں فرض کریے امام صاحب کے ساتھ، تو وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اگر سجدہ تلاوت ادھر آتا ہے تو وہ پھر تلاوت کے دوران تو اسی وقت پھر سجدہ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم بھی اپنے گھر میں فرض کریے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سجدہ تلاوت اگر آتا ہے نا نوافل پڑھتے ہوئے اور وہ سب ہے، یا ویسے بھی فرض میں بھی، یعنی کہ جب بھی آپ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جہاں پہ بھی سجدہ تلاوت آئے گا تو آپ فوراً پھر وہاں پہ آپ سجدہ تلاوت کریں گے، یعنی کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی چاہے آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں نفل نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں پہ بھی سجدہ تلاوت آئے گا وہاں پہ پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ مسنون دعا بھی کوشش کریے اس کو آپ یاد کر لیں، اور کتنا خوبصورت ترجمہ ہے اس کا، دیکھیں نا کہ میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت ہماری تخلیق کی ہے نا کہ خوبصورت ہمارے چہرے بنائے۔ آپ دیکھیے اپنی آنکھوں کو دیکھیے، ناک کو دیکھیے، کان کو دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہی سکن ہے لیکن کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں بنائی ہیں، ایک بڑی ایک چھوٹی نہیں بنائی۔ پھر کان اپنی جگہ پہ بنائے، ایسے نہیں کہ ایک بڑا ایک چھوٹا، ایک ناک بنائی دو ناک نہیں، اور ہونٹ ہے، پھر زبان ہے، پھر ہمارا چہرہ ہے، ہاتھ پاؤں ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر سبحان اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں، ہم تو بڑے ہی ناشکرے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ضرور ضرور ساتھ ادا کرتے جائیے۔ ابھی بھی میں اور آپ دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم بیٹھ کے اللہ کے احکامات کو سمجھ رہے ہیں، اللہ کی یہ احادیث کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سمجھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے جو بتایا ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو یاد کر سکیں، اس پہ عمل کر سکیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ عمل۔ تو یہ اس کو بھی اپنی زندگی میں ہم نے شامل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف کلاس اٹینڈ کی اور ہمارے دل بڑے اچھے ہو گئے اور بعد میں پھر ہم سب بھول گئے، یہ نہیں کرنا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کتنی کلاسز اٹینڈ کر کے آئے ہو، پوچھا تو یہ جائے گا کیا عمل کر کے آئے ہو۔ تو ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس کے لیے تیاری ہم شروع کر رہے ہیں۔ زندگی کا ہی پتہ نہیں ہے، ایک لمحے کا، ایک پل کا پتہ نہیں۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں تھے لیکن اس دفعہ نہیں ہوں گے، ایسے ہی پتہ نہیں ہم بھی ہوں گے کہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی، اس کی عبادات کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دلوں میں وسعت عطا کریں، اللہ کے احکامات کو دل سے ایکسیپٹ کریں، ان کو مانیں، دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں جب اللہ کے احکامات کو پڑھیں تو سمعنا و اطعنا والا معاملہ ہونا چاہیے۔ وہ ہمارا رب جس نے ہمیں اتنا خوبصورت پیدا کیا، ہماری ضرورت کی ہر چیز کا انتظام کیا، اس کائنات میں غور و فکر کریں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، کھانے پینے کے لیے چیزیں دی، اولاد دی، ہسبینڈ، بچے، والدین، دوست، بہترین دوست، قرآن کی نعمت، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت قرآن کی ہے۔ ہمارا مسلمان ہونا ہماری سب سے بڑی نعمت ہے، اس نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔
تو ہم اس کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں؟ ہم تو اس قابل ہیں ہی نہیں کہ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں۔ تو اللہ سجدہ شکر کیا کریں، جب بھی اللہ کی نعمتوں کا احساس دل میں آئے فوراً سجدہ شکر کریں۔ اللہ میں تیری ہر نعمت کا شکر ادا کرتی ہوں جو تو نے مجھے عطا کیا، اور جو تو نے عطا نہیں کیا اس کے لیے بھی تیرا شکر، کیونکہ یقیناً وہ میرے لیے بہتر نہیں تھا، اسی لیے میرے رب نے نہیں دیا۔ اور اس پہ اپنے دل کو اطمینان دلانا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اپنی چیزوں کو محسوس کریں، اپنے آس پاس کی نعمتوں کو، رحمتوں کو محسوس کریں۔ آج جب آپ نماز پڑھیں تو اس کے بعد ایک دفعہ محسوس تو کریں جائے نماز پہ بیٹھ کے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہوا ہے، کون کون سی نعمتیں اس نے دی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر سجدہ شکر کریں۔ تو اس کا احساس ہی کوئی اور ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے جب ہمیں کوئی بھی کام جب ہم احساسات کے ساتھ کرتے ہیں نا تو اس کی روح ہی بدل جاتی ہے۔ تو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کریں، احساسات کو شامل کرنا ہے ہم نے، تو تب ہی نماز صحیح معنوں میں نماز ہوگی۔ قرآن پڑھتے ہوئے جب یہ احساس کے ساتھ کہ اللہ میں اس سے ہدایت لینا چاہتی ہوں، یا اللہ اس ہدایت کو میرے لیے آسان کر دے، اللہ عمل کرنے والا بنا دے۔ بہت دفعہ میں دیکھتی ہوں قرآن پڑھ لیا ہم نے لیکن عمل نہیں آیا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ بعض اوقات میں کہتی ہوں جس نے قرآن نہیں پڑھا اس کو تو سمجھانا آسان ہوتا ہے، جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے اس کو کیا سمجھائے انسان، اس کو تو پتہ ہے۔ تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے، کیونکہ ہم کمزور انسان ہیں نا، تو بعض اوقات قرآن پڑھ کے بھی چیز پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ عمل کرنا مشکل لگے نا وہاں پہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے توفیق مانگے، یا اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں اس کام کو کر سکوں، تیرے اس حکم کو مان سکوں، اللہ میں اس پہ عمل کر سکوں، میرے لیے اس پہ عمل کرنا آسان کر دے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی ہدایت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے ہدایت بھی مانگے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اپنی نمازوں میں، سجدوں میں ان چیزوں کو، ان دعاؤں کو شامل کریں، اور احساسات بہت ضروری ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا احساسات کریں، اس کا شکر ادا کریں جو بھی اس نے ہمیں دیا ہے۔ نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے، تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا۔ دیکھیں اعتدال کیا ہے کہ جب تک آپ کر پا رہے ہیں خوشی کے ساتھ اتنی دیر تک کیجئے، جہاں پہ آپ کو لگے کہ اب آپ کو پڑھنا مشکل لگ رہا ہے، آپ کو یہ کام کرنا مشکل لگ رہا ہے، تو وہاں پہ پھر آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ جیسے نفلی عبادت کر رہے ہیں نا، جیسے رات کو عبادات کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں یا قیام کر رہے ہیں، تو جہاں پہ آپ کو لگے کہ اب مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، اب آپ کا شوق نہیں رہا، رغبت نہیں رہی، اور سب سے امپورٹنٹ احساسات نہیں رہے، تو وہاں پہ پھر آپ چھوڑ دیجئے۔ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے کہ تم تھک بھی گئے ہو تو لگے ہوئے ہو، جہاں پہ دل ساتھ ہی نہیں دے رہا، دعا کیا مانگ رہی ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو وہاں پہ پھر دعا کرنے کا بھی کیا فائدہ ہے۔ تو دعا بھی عبادت ہے، لیکن غافل دل کی دعا اللہ نہیں سنتا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، بس پڑھتے جا رہے ہیں، تو غافل دل کی دعا نہیں۔ اپنے احساسات کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ عبادت کرنی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش ہوگی، اور جب تک شوق کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اگر آپ کھڑے کھڑے نوافل پڑھ رہے ہیں، تھک گئے ہیں، تو آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بیٹھ کے بھی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، مطلب تھک گئے ہیں، زیادہ ہی تھک گئے ہیں، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو چھوڑ دیجئے۔ آپ ویسے کچھ اور کوئی ذکر کر لیجئے، ریسٹ کر لیجئے، کچھ کھا پی لیجئے، اور پھر دوبارہ سے تھوڑے سے تازہ دم ہو کے پھر آپ کر لیجئے گا، بریک لے لیجئے آپ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ اجر دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا، جبکہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ اجر دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا، بس ہم ہی ہیں جو عبادت نہیں صحیح طریقے سے کر پاتے، تو اللہ سے عبادت کی بھی توفیق مانگیں، کیونکہ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اللہ نے جن و انس کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے۔ تو اپنی تخلیق کے اس مقصد کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، تاکہ ہم اللہ کی رحمتوں کو، اس کی نعمتوں کا احساس کر سکیں اور ان کو پا سکیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو بھی پانا۔
تو عبادت بڑی ضروری ہے اور دعا بھی بہت ضروری ہے۔ اور ایک سورہ بقرہ کی 186 آیت میں آتا ہے، فرمان الہی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تو کہہ دیں میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو کتنا امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہی ہے کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں نا تو ان کو بتا دو کہ میں قریب ہی ہوں ان کے، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے گا۔ تو کیسے پکارنا ہے؟ شوق سے، رغبت سے، دل کے حضوری کے ساتھ، خشوع و خضوع سے، غافل دل سے نہیں اس کو پکارنا، ایک شعور کے ساتھ اس کو پکارنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ ہم سارے بڑے گناہ گار بنتے ہیں تو اللہ سے استغفار کرنا ہے، یا اللہ ہم نے ساری زندگی جو بھی گناہ کیے ہیں، جو بھی آپ کی نافرمانی کے کام کیے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ جو ذرہ برابر بھی ہم نے گناہ کیا اللہ اس کو بھی بخش دے، ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے۔ تو اللہ سے دعا کرنی ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں۔ جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک اخلاص نیت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ قضا روزوں کے مسائل۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضا روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی بھی وقت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ فرض روزوں کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے، یعنی کہ فرض روزے جو ہمارے قضا ہو جاتے ہیں ان کو آپ الگ الگ کر کے بھی کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، دونوں طرح جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے یعنی کہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں، لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قضا روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اصل مقصود ہے کہ تعداد پوری کرنی ہے، جو ہمارے روزے قضا ہوئے ہیں ان کو مکمل کرنا ہے۔ مرنے والے کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر کسی نے باطل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس صورت میں قضا واجب ہو گئی۔ اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا اور بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ نفلی روزے کی قضا ادا کرنی واجب نہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں یوم فتح یعنی فتح مکہ کے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کر بیٹھی اور میں یعنی ام ہانی رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف۔ اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ لونڈی نے وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ نے اس برتن سے پیا، پھر وہ برتن مجھے دیا، میں نے بھی اس سے پیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا روزہ تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پینے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ دلیل آپ کے سامنے ہے۔ روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہونے کی صورتیں۔ روزہ توڑ دینے کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا یہ قضا کہلاتا ہے۔
ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا قضا کہلاتا ہے، اور روزے کے بدلے روزہ رکھنے کے علاوہ جرمانہ بھی ادا کرنا کفارہ کہلاتا ہے۔ اس کفارے کی شکل یہ ہے کہ آدمی ایک غلام آزاد کرے، اگر اس کے قابل نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اگر یہ بھی اس کی طاقت سے باہر ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی کہ 60۔ اگر جنس دینا چاہے تو فی مسکین 1 مد جو یا گیہوں یا کھجور یا چاول دینا ہوگا۔ قضا اور کفارہ دونوں اس وقت لازم آتے ہیں جب کسی نے روزے کی حالت میں دن کے وقت جان کر جمع کر لیا ہو، یعنی کہ ہسبینڈ اینڈ وائف نے فزیکل ریلیشن شپ اگر کر لیا ہے تو اس کو کہتے ہیں جمع کرنا۔ اگر انہوں نے روزے کی حالت میں دن کے وقت کر لیا تو پھر یہ کفارہ دینا ہوگا، یا کھا پی لیا حالانکہ اسے روزہ توڑنے کا کوئی شرعی عذر نہیں تھا۔ اب میں نے کچھ سوالات حافظ صاحب سے کیے تھے اور ان کے جوابات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ مجھے پتا ہے ٹائم مکمل ہو گیا، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ یہ بہت امپورٹنٹ کچھ سوالات ہیں جو مجھے لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی آئے ہوں۔ تو سوالات میرے ہیں اور جوابات حافظ صاحب کے ہیں۔ تقریباً سحری کے وقت کھانا کھا رہے تھے کہ اذان شروع ہو گئی، اب کیا کریں؟ جو نوالا منہ میں ہے بس اسی کو کھائیں گے یا ہم جلدی سے اور بھی نوالے کھا سکتے ہیں؟ تو حافظ صاحب نے جواب دیا تھا کہ اگر فرضی روزہ ہے یعنی رمضان المبارک کا روزہ ہے اور اذان شروع ہو گئی تو آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، یعنی کہ جتنی ضرورت ہے آپ جلدی سے اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن اذان کے اندر ہی، یعنی کہ جب اذان شروع ہوئی ہے تو اسی وقت ہی، یعنی کہ اذان ختم ہونے کے بعد تک نہیں کھانا۔ اگر نفلی روزہ ہے تو اسی وقت اس کو چھوڑ دیں گے، کھانا پینا آپ اسی وقت چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ نفلی روزہ رکھ رہے تھے نا تو پھر آپ نے فوراً کھانا پینا چھوڑ دینا اگر اذان شروع ہو گئی ہے تو۔ سحری کھانا اذان سے کتنی ٹائم پہلے ہمیں ختم کر لینی چاہیے؟ مسنون کیا ہے اور رخصت کس حد تک ہے؟ یہ میرا سوال تھا۔ طلوع فجر سے پہلے پہلے کھا لینی چاہیے، اور اگر کوئی کھا رہا ہے اور اذان ہو رہی ہے، جیسے رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، فرض روزہ ہے، اور اگر کوئی کھا رہا تو اذان ہو گئی ہے تو اب اذان کے بعد کچھ دیر تک، یعنی کہ اذان کے اندر ہی، اذان ہو رہی ہے تو اس کے اندر ہی کچھ دیر تک وہ کھا سکتا ہے۔ اور طلوع فجر کا وقت کون سا وقت ہے؟ وہ بھی اذان ہی کا وقت ہے۔ جب طلوع فجر ہوتی ہے تو اسی وقت ہی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج کل کے ٹائم میں اگر کسی کو فجر کی اذان کا وقت پتہ نہیں چل رہا تو آپ ہمیں انٹرنیٹ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فجر کی اذان کا کون سا وقت تھا۔ تو بیسیکلی طلوع فجر کا وقت ہی، فجر کی اذان کا وقت ہی وہ سحری کا وقت ہے ہمارا، ٹھیک ہے جی؟ وہی طلوع فجر کا وقت ہے جس وقت ہماری اذان ہوتی ہے۔ اس کے بعد میت کے، فرض کریے کسی میت کے 100 روزے باقی ہیں اور اس کے 2 بچے ہیں، دونوں کو 50-50 روزے رکھ لینے چاہیے۔ اگر ورثہ کو یعنی بچوں کو لگے کہ وہ 50 روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ کیا کرے؟ تو کیا پھر وہ 50 غربا مساکین کو بلا کر کھانا کھلا دے؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے، یا ان کو غلہ دینا ضروری ہے؟ اور کیا پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال تھا۔ حافظ صاحب کا جواب تھا کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی طرف سے روزے رکھے، لیکن اولاد کچھ روزے رکھ سکتی ہے اگر، اور کچھ نہیں رکھ سکتی والدین کی طرف سے، تو پھر وہ والدین کی طرف سے فدیہ دے دے۔ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یہ فدیہ ہے۔ تو یا ان کو کھانا کھلا دے، اور یا پھر مساکین کو، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ان کو مساکین کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں۔ ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ آپ نے بہت مطلب فقراء اور مساکین کو اکٹھا کر کے ان کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، یا مساکین کو 2 وقت کے کھانے کے حساب سے آپ پیسے دے دیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یا ان کو سامان لے کر دے دیں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مریض ہے، آپ کو پتہ ہی ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی مریض ہے، کسی کو شدید سر درد جیسے مائگرین وغیرہ ہوتا ہے، اس کو روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ یا کسی بھی قسم کی کوئی شدید تکلیف ہے، شدید درد ہے، کہ وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، یا اگر اس نے روزہ رکھنے کے بعد اس کی یہ حالت ہوئی ہے تو اب وہ کیا کرے؟ اب اس نے روزہ رکھ لیا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اس کی یہ حالت ہوئی کہ اس کو شدید تکلیف ہے، شدید درد ہے، اب افطاری میں بھی کافی وقت ہے، تو کیا کیا جائے؟ کیا ان کو روزہ کھول لینا چاہیے اور اس روزے کی قضا بعد میں دیں گے؟
تو مریض کو اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اگر دوران روزہ اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو اپنا روزہ کھول لے، اور بعد میں صرف قضا دینی ہے، اس کی جگہ ایک روزہ رکھنا ہے۔ یہ عذر کی بنا پر ہے، تو یعنی کہ اگر اس کی تکلیف، اگر بہت شدید اس کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، اس کی طبیعت بہت سخت خراب ہے، تو پھر آپ اپنا روزہ کھول سکتے ہو۔ لیکن یہ نہیں کہ ہلکا سا کوئی فلو ہوا ہے تو آپ نے روزہ کھولے، نہیں، یہ اب ہر کسی کو خود پتا ہے کہ اس کی حالت کیسی ہے، اور اس کے لیے اس کی روزہ کھولنے تک، یعنی کہ افطار تک میں ابھی وقت کافی ہے۔ تو ظاہر ہے روزے کی حالت میں ہم نہ تو میڈیسن لے سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ تو کھا پی سکتے ہیں، تو ظاہر اس کی حالت اور خراب ہو رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رخصت دی ہے ہمیں کہ اگر بہت شدید طبیعت خراب ہے، شدید تکلیف ہے، شدید درد ہے، تو پھر ہم روزہ کھول سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے، انجیکشن اگر طاقت کا نہیں ہے تو پھر اس کو انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اور اگر شوگر کا مریض ہے تو اپنی شوگر چیک کر سکتا ہے۔ تو خون ہم لے نہیں سکتے لیکن خون دے سکتے ہیں، لیا نہیں جا سکتا خون۔ اور روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے بھی بچنا چاہیے، البتہ مسواک اور ٹوتھ برش یہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہیلر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن انہیلر کے ذریعے اگر صرف سانس کی بحالی کا کام کیا جائے، یعنی کہ ہمارے سانس لینے میں اگر ہمیں پرابلم ہو رہی ہے تو ہم صرف وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی میڈیسن نہ ڈالی جائے، صرف آکسیجن، اگر ہم اپنے پھیپھڑوں کو صرف آکسیجن فراہم کر رہے ہیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انہیلر پھر ہم یوز کر سکتے ہیں۔ مین چیز یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی میڈیسن، کوئی دوائی ہماری معدے میں نہیں جانی چاہیے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور باقی ان چیزوں کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے رمضان کے روزے رکھنے کی اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی اور بہترین طریقے سے شکر کرنے کی اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا شمار ذاکرین، شاکرین اور محسنین میں کرے، آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔